माँ बहन और बीवी की लड़ाई से तंग आकर दुबई आ गया, लेकिन पाकिस्तान में रहकर सिर्फ मजदूरी ही कर सकता था, जबकि परदेश में इसी काम के अच्छे पैसे मिलते थे। और घर वालों के झगड़ों से भी भाग आया ताकि सुकून देखूं, लेकिन रोज़ फ़ोन करके मुझे घर वाले तंग करते थे। तभी पाकिस्तान अपने मरने की झूठी खबर फैला दी। अब मैं सुकून में था। कुछ साल बाद नौकरी ख़त्म हुई तो वापस जाने का सोचा। जैसे ही घर गया तो सामने देखकर हैरान हुआ, मेरी बीवी और मेरी माँ बहनें आपस में। कितने सालों बाद आज घर जाने की हिम्मत हुई थी। घर से बाहर निकले आज मुकम्मल तौर पर 4 साल गुजर गए थे और आज ही के दिन नौकरी से मुझे घर जाने के लिए छुट्टी मिली थी। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि घर जब जाऊंगा तो किस मुंह से जाऊंगा, घर वालों को क्या बताऊंगा कि मैं जिंदा हूं तो कैसे हूं, जबकि उन्हें तो मेरे मरने की इत्तला दे दी गई थी। लेकिन आज जैसे ही छुट्टी मिली, दिल एक लम्हे के लिए माजी में पीछे चला गया, जहां अम्मा हर रोज़ मेरी फ़िक्र करती थी, बहनें मेरे आगे पीछे फिरती थी और बीवी तो मुझे यहाँ भेजने के लिए कतन राज़ी नहीं थी। ये सब मुझे बार बार यहाँ आने से रोकते थे, लेकिन मैं बज़िद था कि मुझे जॉब पर जाना है। घर वालों की मुखालफत करने के बाद मैंने दुबई में नौकरी के लिए अप्लाई किया तो अल्लाह के फजल से मेरी उम्मीद बर आई और मुझे जॉब मिल गई। अब वहाँ जाने का वक्त था। ज़ैनब रो रही थी, कह रही थी कि मत जाओ। मैंने उसे सीने से लगाया और कहा कि मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा, रोज़ाना तुमसे वीडियो कॉल पर बात करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ आने के बाद मैंने उन्हें मशहूर करा दिया कि मैं मर चुका हूँ और अब 4 साल बाद मुझे छुट्टी मिली तो पाकिस्तान अगर मैं आता भी तो किसके साथ आता, किसके पास आता और किसके साथ रहता, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अचानक ही दिल तड़पा और सबकी यादें सताने लगीं। एक एक करके घर का हर फर्द की तस्वीर मेरी आंखों के सामने हकीकत का अक्स बने फिर रही थी। दिल करता था कि कभी भी इन लोगों के पास ना जाऊं, उनके किए सवालों का क्या जवाब दूंगा। लेकिन फिर कहीं से आवाज़ आती थी कि चला जाऊं, इतना अरसा उन लोगों के बगैर गुजार लिया है, अब मज़ीद गुजारना मुमकिन नहीं है। उन लोगों की तो मैं आखिरी ही उम्मीद था। जो अब तक उन लोगों की उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। न जाने उन लोगों ने कैसे कैसे दुख सहे होंगे। कई खदशात और वहमों को अपने साथ लिए मैंने पाकिस्तान जाने की ठान ली। आखिरकार एयरपोर्ट से सीधा पाकिस्तान की फ़्लाइट से पाकिस्तान आ गया। इस्लामाबाद में एयरपोर्ट पर जूं ही उतरा तो दिल एक बार फिर से मचलने लगा। बार बार कदम अपने घर की तरफ उठ रहे थे। दिल कर रहा था अभी जाऊं और अपनी माँ के सीने से लग जाऊं, अपनी बीवी को अपने सामने देखूं, अपनी बहनों को मुस्कुराता देखूं। लेकिन एक अनजाना सा खौफ था जो मेरे दिल को जकड़े हुए था कि जाऊं कैसे, उन लोगों को क्या बताऊं, वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। उन औरतों को अकेला मैंने किसके सहारे छोड़ दिया था। जाने वो लोग मुझे कबूल करेंगे या नहीं। मेरी इस हरकत पर न जाने उन लोगों पर क्या गुजरी होगी। 4 साल का अरसा मेरे बगैर गुजारा होगा। मेरे बगैर तो घर का राशन पानी भी नहीं चलता था। न जाने उन लोगों ने कैसे मैनेज किया होगा। मेरी बहनों की शादियां हुई भी होंगी या नहीं। ये सोचते हुए मेरी आंखों के आगे धुंधलाहट छा गई। बार बार आंखों में उतरने वाली नमी को अपनी आंखों से साफ किया, हाथों से साफ किया और फिर एक टैक्सी पकड़ी और अपने घर का पता बताकर मैं टैक्सी में बैठ गया। एयरपोर्ट से हमारे घर का रास्ता 1 घंटे का था। मैं सोच रहा था कि अगर नॉर्मल दिनों की तरह होता तो आज सब लोग मुझे लेने आते, वैसे ही प्यार कर रहे होते जैसे आज मेरे साथ वालों के घर वाले एयरपोर्ट पर खड़े उनका इंतज़ार कर रहे थे। दिल रंजीदा हो रहा था, बार बार आंखें सुबह से तर हो रही थी। मेरी ज़िंदगी में कभी भी खुद को मैंने इतना कमज़ोर नहीं पाया था जितना आज महसूस कर रहा था। सारा रास्ता खामोश रहा, घर वालों के सवालात के जवाब देने के लिए खुद को तैयार करता रहा। 1 घंटे बाद टैक्सी मेरे घर के दरवाजे पर रुकी। मैंने अपना तमाम सामान नीचे उतारा और ड्राइवर को पैसे देकर उसे वहां से रवाना कर दिया। फिर अपने घर की दहलीज पर खड़ा हुआ, कुछ सोच कर घंटी बजाना शुरू कर दी। काफ़ी देर के बाद जब दरवाज़ा ना खुला तो मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाजे को खुला पाकर मैं कुछ सोचते हुए आगे बढ़ा। जूं ही मैं घर में दाखिल हुआ मुझे घर में कहकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। न जाने वो कौन था जो इतना बुलंद हंस रहा था, लेकिन ये तमाम आवाज़ें औरतों की नहीं थी। घर में एक अजीब सा माहौल था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं आगे बढ़ा। घर में काफ़ी आवाज़ें अब तो तूल पकड़ रही थी। जो ही मैं अपने ड्राइंग रूम में पहुंचा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने का मंजर कुछ ऐसा ही था। इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अरसलान अपनी माँ का इकलौता वारिस था। बाप मेरे पैदा होने के 2 साल बाद ही एक्सीडेंट में जान की बाजी हार गया था। उसके बाद माँ ने ही मेरी खिदमत की, मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे इस काबिल बनाया था कि उसे कमाकर खिला सकूं। माँ भी अनपढ़ थी, कोई ढंग का काम नहीं कर सकती थी। इसी वजह से उसने लोगों के घरों में बर्तन मांजना शुरू कर दिए। एक दिन में कई कई घरों में वो काम करती थी। मैं बचपन से देखता चला आता था कि वो कैसे मुश्किलात सहकर मेरे स्कूल की फ़ीस अदा करती थी
اور میرے لیے کھانے کا بندوبست کرتی تھی۔ نہ وہ دن دیکھتی تھی نہ رات، بس محنت میں لگی رہتی تھی۔ شام کے وقت جب لوگوں کے گھروں میں کام کر کے تھک ہار کر لوٹتی تو اس کے ہاتھ میں ایک وقت کا کھانا موجود ہوتا اور اس کے چہرے پر ایک اطمینان ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس نے اپنے محنت کی کمائی حاصل کر لی ہو۔ وہ مجھے کھانا دیتی، ساتھ ہی 2 نوالے خود بھی کھاتی، یوں لگتا جیسے اس کی بھوک مر گئی ہو۔ پھر وہ اپنی مشین اٹھا کر بیٹھ جاتی، محلے کی لڑکیوں اور عورتوں کے کپڑے سلائی کرتی، ان پر کشیدہ کاری کرتی، رات بھر نہیں سوتی تھی۔ تبھی جا کر مہینے کے آخر پہ وہ گھر کا کرایہ، میری اسکول کی فیس اور باقی تمام اخراجات اپنی ماں کو اس مشکل میں دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا تھا۔ اکثر اپنی ماں سے کہتا، اماں میں بہت جلد بڑا آدمی بن جاؤں گا، اور جب میں پڑھ لکھ جاؤں گا تو بڑا آدمی بن کر آپ کا نام روشن کروں گا۔ آپ جو اتنی محنت کرتی ہیں، اتنی رات ان کی نیند خراب ہوتی ہے، وہ دن کا سکون بھی آپ نے خراب کیا ہے، میں یہ سب کچھ آپ کو واپس لوٹاؤں گا۔ اب آرام سے گھر میں بیٹھیں گی؟ اماں میری اس بات پر شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتی، میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتی، مجھے یقین ہے میرے بچے، اسی لیے تو آج مشکل دیکھ رہی ہوں کہ کل کو میرا بچہ مشکل نہ دیکھے، وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، میری طرح کی زندگی نصیب نہ ہو اسے۔ میں تمہارے لیے خود کو اتنی مشکل میں ڈال رہی ہوں۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا تو دل کٹ کے رہ جاتا۔ اماں میری وجہ سے اتنی مشکلات جھیل رہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ خیر میں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا کہ اب جلد بڑا ہو جاؤں گا اور بڑا آدمی بن کر سب سے پہلے ماں کا دل خوش کروں گا، اسے ایسا آرام دوں گا کہ وہ ساری زندگی کی یہ مشکلات اور تھکن بھول جائے گی۔ اس سوچ کی بنا پر میں بڑا ہوتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں یونیورسٹی پہنچا۔ یونیورسٹی میں میری ملاقات زینب سے ہو گئی۔ زینب میری کلاس میٹ تھی اور نہ جانے کب ہم دونوں کی دوستی ہو گئی۔ پھر چلتے چلتے یہ دوستی کب ہم دونوں کی محبت میں بدل گئی، کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، مجھ سے پیار کرتی تھی اور میں بھی اس سے پیار کرتا تھا۔ ہم دونوں نے سوچا کہ جیسے ہی ہم دونوں گریجویشن مکمل کریں گے، ہم اپنے اپنے گھر میں بات کریں گے اور پھر شادی کر لیں گے۔ یوں ہی گریجویشن کی تو امی نے میرے سر پر شادی کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، اور وہاں زینب کے سر پر بھی شادی منڈلا رہی تھی۔ زینب بار بار رشتے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا تو اماں اپنی پسند سے بہو لانے پر بضد تھی۔ میری بہنیں بھی میری شادی بس کہتی تھی کہ امی کی پسند سے شادی کرو، لیکن میں زینب کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے امی پر زور دیا اور پھر اماں اور بہنیں میرا رشتہ لے کر ان کے پاس چلی گئیں۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ زینب کے گھر والوں نے بھی ہاں کر دی۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ گریجویشن کے بعد ویسے ہی مجھے یہاں پر ایک اچھی فیلڈ میں جاب مل گئی تھی۔ مہینے کا اتنا ہو سکتا تھا کہ میں گھر کے اخراجات پورے کر سکتا۔ اب اماں نے بھی سکھ کا سانس لیا، بہنوں کے اخراجات بھی میں نے اٹھا لیے۔ اب دن بھر صبح سے شام تک آفس میں رہتا اور پھر شام کو تھکا ہارا واپس لوٹتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے سسرال والوں نے شادی پر زور ڈالنا شروع کر دیا۔ اماں نے کہا جلد سے جلد تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں شادی پر اتنی جلدی راضی نہیں تھا، لیکن جو خدا قدرت کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب میں زینب کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ زینب کے یہاں آنے کے بعد سب کچھ بہت اچھا ہو گیا۔ میری ماں اور بہنیں جو زینب کے خلاف تھیں وہ اب ہمیشہ اسی کے گن گاتی تھیں۔ میں بہت خوش تھا۔ زینب نے ان سب کو اپنا بنا لیا، زندگی گزر رہی تھی۔ ایک روز میں یوں ہی اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ مجھے ای میل موصول ہوئی۔ یہ ای میل اسی ای میل کے جواب پر آئی تھی جو میں نے گریجویشن کے بعد کی تھی کہ کہیں نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا، اور وہ تھا دبئی۔ وہاں سے مثبت جواب آ گیا اور مجھے مقررہ تاریخ پر دبئی پہنچنا تھا۔ یہ خوشی میرے لیے بہت اچھی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو بتایا۔ میں نے کہا زینب تمہارے نصیب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی جاب دے دی ہے، اور یہ جاب میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ میں نہیں چاہتا کسی بھی وجہ سے یہ جاب اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھوں۔ میری اس بات پر وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا وہ مجھے یوں بیرون ملک بھیجے۔ لیکن میری خوشی کے آگے بے بس ہو کر ہار مانتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔ میری ماں، میری بہنیں سب میرے جانے پر افسردہ تھے، لیکن میری زندگی کا سب سے بڑا خواب اب مکمل ہونے والا تھا، اور میں اس خواب کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اڑان بھری اور دبئی آ پہنچا۔ یہاں واقعی میرے لیے ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑی جاب تھی، ہاں، لیکن اس میں وقت بہت تھا۔ مجھے آدھی روٹی میں اٹھ کر ہی جانا پڑتا تھا اور پھر رات گئے واپس آنا پڑتا تھا۔ دن میں 2 گھنٹے مجھے آرام کے ملتے تھے۔ جب واپس آتا تو گھر والوں سے پہلے کال پر بات کرتا اور پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی دوسرا کام کرتا یا پھر سو جاتا۔ زندگی یوں ہی چل رہی تھی۔ 1 مہینہ خیر خیریت سے گزرا، گھر میں سب کچھ امن امان تھا، لیکن جو ہی دوسرا مہینہ شروع ہوا، آہستہ آہستہ بہنوں اور ماں بیوی کی شکایتیں ہونے لگی
کبھی بیوی شکایت کرتی کہ مجھ سے تمہاری ماں اور بہنیں اس طرح کا سلوک کرتی ہیں، اور کبھی ماں اور بہنوں کی شکایت آتی کہ تمہاری بیوی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے۔ نوبت تو یہاں تک آ پہنچی کہ میری بیوی کہنے لگی اگر تم نہ آئے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں بہت پریشان تھا۔ یہاں جاب پر تو میرا 4 سال کا ایگریمنٹ ہو چکا تھا، میں 4 سال سے پہلے ہی پاکستان نہیں آ سکتا تھا۔ میں دونوں طرف سے مجبور ہو گیا، دماغ اتنا سن ہو گیا کہ میں نہ تو کام پر جی لگا پا رہا تھا، نہ ہی گھر میں مجھے سکون مل رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ آخر کار اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا، وہ مجھ سے کہنے لگا تم کچھ عرصے کے لیے اپنے گھر والوں سے روپوش ہو جاؤ، ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رکھو، پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی اس بات پر میں خاموش ہو گیا، کافی عرصہ اسی بات پر سوچتا رہا، تقریباً 1 ہفتے تک میں نے اسی بات کو سوچا، اور پھر اپنے دماغ میں خیال کو ترتیب دیتے ہوئے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ 4 سال لگانے کے بعد وہ اب پاکستان جانے والا تھا، یہ اچھا موقع تھا کہ وہ میرے گھر جا کر ایک بات کی اطلاع دے دیتا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ایک سازش میں ملایا اور کہا یہ بات سنو، تم ایسا ہی کرنا، جب میرے گھر پہنچ جاؤ تو تم میرے گھر والوں سے کہنا کہ میں مر گیا ہوں اور تم نے میری تدفین کر دی ہے، کیونکہ یہاں سے پاکستان کوئی بھی لاش نہیں لانے دے رہا تھا۔ چنانچہ اس نے میری بات پر عمل کیا۔ پہلے تو کافی دیر مجھے سمجھاتا رہا کہ اس طریقے سے ایسا مذاق اپنے گھر والوں کے ساتھ نہ کرو۔ 4 سال بعد جب تم لوگوں کے پاس جاؤ گے تو زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑ جائے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا نہیں، میں نہیں پچھتاؤں گا، کیونکہ اگر میرے ایسا کرنے سے گھر میں کوئی سکون پیدا ہوتا ہے تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم تو جانتے ہو 4 سال سے پہلے میں گھر نہیں جا سکتا اور یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ اگر چلا گیا تو پھر یہاں مجھے کئی پیسے بھرنے ہوں گے، اور میرے پاس تو ابھی پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ جو بھی میرے پاس مال تھا میں نے سب کچھ لگا دیا ہے، بس یہاں کا سفر طے کیا ہے، اب یہاں سے دوبارہ واپس جانے کی طاقت میں نہیں رکھتا۔ میرے دوست نے میری بات پر عمل کیا اور میرے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہنے لگا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں تمہارے گھر یہی بات بتا دوں گا۔ چنانچہ ہم نے اپنے ساتھ ہی کام کرنے والے ایک کولیگ کی، جس کی حال میں ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے کفن کی اور اس کے قبر کی ویڈیو اور تصاویر حاصل کر لیں، اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان چلا گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے پاکستان میں آ کر کیا بتایا اور کیا نہیں، لیکن کال کر کے مجھے کہنے لگا تمہاری بیوی، تمہاری ماں اور تمہاری بہنوں کا حال تو بالکل بھی دیکھنے لائق نہیں تھا۔ میں تو کہتا ہوں ابھی کے ابھی کال کر کے ان کو کہہ دو کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے انہیں اطلاع تو دی ہے، مگر وہ بہت رو رہی ہیں، ان کے گھر کا کوئی حال نہیں ہے، ایک تم ہی تو اپنے گھر کا واحد سہارا ہو۔ لیکن میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، یہ جو 1 مہینہ ان لوگوں نے مجھے ذلیل کیا تھا، اس سے بہتر تھا کہ ان لوگوں کو بس یہی لگے کہ میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا چکا ہوں، ورنہ وہ مجھے پریشان کیے رکھیں گی۔ نہ تو میں یہاں پر کام پر دل لگا پاؤں گا، میری نوکری بھی ہاتھ سے چلی جائے گی اور میں پاکستان بھی نہیں آ سکوں گا۔ دن گزرتے گئے، میری جاب بہتر سے بہترین ہوتی گئی۔ یہ بات تھی کہ گھر کے سبھی لوگوں کی یاد مجھے ستاتی تھی، کبھی امی کی یاد آتی، کبھی بہنوں کی اور کبھی بیوی کی، لیکن ہر حال میں خاموشی سے کاٹتا تھا۔ کئی بار دل چاہا کہ رابطہ کر لوں، لیکن رابطہ بھی نہیں کیا، کیونکہ میں اتنا بڑا جھوٹ بول چکا تھا۔ اب نہ جانے مجھ سے کوئی بات کرے گا بھی یا نہیں، میری بیوی اب کیسی ہوگی، جانے زندہ بھی ہوگی یا نہیں، یا پھر شاید میرے مرنے کا سن کر اس نے دوسری شادی کر لی ہوگی۔ کئی وسوسے میرے دماغ میں جنم لیتے اور پھر میں انہیں جھٹک دیتا۔ زندگی کے یہ 4 سال مکمل ہوئے، اور آج جب 4 سال مکمل ہوئے تو میرے باس نے مجھے یہ اطلاع دی کہ آج تم پاکستان جا رہے ہو، تم پاکستان جاؤ، اپنے لوگوں سے مل کر آؤ، تمہیں 3 مہینے کی چھٹی دی گئی ہے۔ اس خبر نے مجھے خوشی سے مسرور کر دیا، لیکن ساتھ ہی یہ خدشہ تھا کہ اگر میں جاؤں تو اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، میری ماں کہاں ہوگی، میری بہنیں کہاں ہوں گی، میری بہنوں کی شادیاں ہوئی ہوں گی یا نہیں، میری بیوی کس حال میں ہوگی۔ بس یہی سوچ کر میں نے دبئی سے پاکستان کا سفر طے کیا اور پھر اسلام آباد ایئرپورٹ سے اپنے گھر تک کا، لیکن ابھی تک اسی سوچ میں گم تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ لیکن جو ہی گھر پہنچا، گھر کے ڈرائنگ روم تک پہنچا تو سامنے کا منظر میرے لیے حیران کن تھا۔ سامنے ہی میری ماں ایک صوفے پر براجمان تھی، اس کے ساتھ ہی کوئی بوڑھی عورت بھی بیٹھی تھی، جبکہ ایک بڑے صوفے پر میری دونوں بہنیں براجمان تھیں، ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بچہ بھی تھا۔ یہ دیکھ کر حیران ہوا، گھر کا اندرونی منظر بھی کافی بدل گیا تھا۔ دوسری سائڈ پر دیکھا تو میری بیوی اپنے سر پر دوپٹہ کیے خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اس کے ساتھ ہی 2 عورتیں بیٹھی تھی جو باتیں کر رہی تھی۔ وہ باتیں میرے دل پر چھریوں کی طرح لگنے لگی، کیونکہ ایک عورت کہنے لگی بہن آپ کی بہو واقعی بہت پیاری ہے، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کے بیٹے کا، لیکن ایسی بہو خدا قسمت والوں کو دیتا ہے، جیسی بہو آپ کو ملی ہے
ورنہ کس نے اسے مجبور کیا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس بیٹھے اور آپ کی خدمت کرے، اپنی نندوں کو بیاہے؟ لیکن یہ تو اسی کا ظرف ہے کہ اس نے اتنی محنت کی اور ان 4 سالوں میں اپنی دونوں نندوں کو بھی بیاہ دیا اور آپ کی بھی خدمت کرتی رہی۔ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور ہمیں آپ کی بہو بہت پسند آئی ہے۔ اب بتائیں کہ ہم منگنی کی تاریخ لینے کب آئیں؟ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کچھ آگے ہو کر دیکھا تو سر پر دوپٹہ سجائے، نظریں جھکائے میری بیوی بیٹھی، جس کی شکل سے واضح ہو رہا تھا کہ اس نے کیسی کیسی مصیبتیں جھیلی ہوں گی۔ ان کی باتوں سے مجھے یہ تو علم ہو گیا تھا کہ میری بیوی نے ہی میری بہنوں اور میری ماں کی کفالت کی ہے، لیکن اب وہ کسی اور کی ہو رہی تھی۔ میری ماں اسے اب کسی اور کے نام لگا رہی تھی، یعنی کہ وہ اپنی تیسری بیٹی کو بھی بیاہ رہی تھی۔ قصور سارے کا سارا میرا ہی تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں کتنا خود غرض ہو گیا تھا۔ اپنے سکون کے لیے میں نے اپنے گھر والوں کا سکون برباد کر دیا۔ اپنی وہ بیوی جس کے میکے میں کوئی نہیں تھا، بس اپنا نام نہاد رشتے میں اسے باندھ کر وہاں سے میں چلا گیا اور پھر سب کو یہ کہہ دیا تھا کہ میں مر گیا ہوں۔ تو یہ تو میری مردانگی، مجھے خود سے شرم آنے لگی۔ آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور کہنے لگا، کیا مطلب ہے؟ اس کا رشتہ ہو رہا ہے؟ میرے جیتے جی میری بیوی کبھی کسی اور کی نہیں ہوگی۔ میں نے آگے بڑھ کر غصے سے کہا تو ایک دم سے سبھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میری ماں اور میری بہنیں میری طرف دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی، جبکہ میری بیوی ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ شاید وہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کچھ خواب ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا اور کہنے لگا، یہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ جبکہ تم میری بیوی ہو، تم کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہو؟ اور امی، آپ اپنی بہو کو کسی اور کا نام لگا رہی ہیں۔ لیکن ابھی میری ماں بولی، تم زندہ ہو؟ تمہاری تو تصویر اور ویڈیو ہمیں دکھائی گئی تھی کہ تم مر چکے ہو۔ سبھی شوق کی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ میں نے کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا ان سب کو۔ کاش میں ایسا نہ کرتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ میری بیوی کے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ اس نے وہ دن دیکھے تھے ان 4 سالوں میں جو کوئی پوری زندگی میں بھی نہیں دیکھتا۔ نہ جانے اس نے میری بہنوں کی شادیاں کیسے کی ہوں گی، میری ماں کا خیال کیسے رکھا ہوگا، اس گھر کو کیسے بنایا سنوارا ہوگا۔ سوچ کر میں خود سے شرمندہ ہو رہا تھا۔ آخر کار میں اپنی بیوی کے پیروں میں بیٹھ گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے میری آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے کسی کی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ آپ کسی نہ کسی دن ضرور آئیں گے۔ میں جانتی تھی کہ آپ زندہ ہوں گے، اسی لیے تو میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، آپ کی امی کو چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی امی اور آپ کی بہنوں کا خیال رکھوں گی۔ پھر آپ سے کیا ہوا وعدہ میں کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے یہ کہا تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ ماں اور بہنوں نے مجھے معاف کر دیا۔ رشتے والے کی ماں بھی خوش ہو کر وہاں سے چلی گئی، یہ کہتے ہوئے کہ خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ لیکن پھر نہ جانے کیوں مجھے ابھی بھی ایک شرمندگی سی تھی جو مجھے اپنی بیوی اور اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ لیکن اب میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہوں گا، اس کو کبھی بھی کسی بھی وقت میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ واقعی وفادار اور فرما بردار بیوی تھی۔ میری غیر موجودگی نے اس میں میرے گھر کا کیسے خیال رکھا تھا، لیکن اب میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اب کبھی بھی اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ جاؤں گا تو اسے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور جو اس نے دکھ میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں دیکھے ہیں ان کا تمام کا ازالہ کروں گا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ گھر میں نوک جھوک چلتی ہے، لیکن اس نوک جھوک کی وجہ سے ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ورنہ ہمارا ایک قدم ہمارے گھر والوں کی زندگی خراب کر سکتا ہے، خاص طور پر ہماری بیوی اور ہماری ماں کی۔